हेलो दोस्तों, कैसे हो। मालेगांव की तारीख का सिलसिला काफ़ी तवील हो चुका है, जिसके 10 एपिसोड अपलोड किए जा चुके हैं। 10वां एपिसोड, जिसका नाम था खिलाफत उस्मानिया और गांधी जी। अब हम आगे चलेंगे 11वें एपिसोड की तरफ, जिसका उन्वान होगा यानी जिसका नाम होगा खिलाफत तहरीक मालेगांव में। मालेगांव तारिकीन वतन की बस्ती थी, जिन्हें अंग्रेज़ों के जुल्म सितम की वजह से उत्तर प्रदेश छोड़कर दर बदर भटकना पड़ा था। इनमें अक्सरियत उन बुनकरों की थी जिनके कारोबार को कंपनी की तिजारती पॉलिसियों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया था। उनकी बड़ी तादाद 1857 के बाद मालेगांव में वारिद हुई थी। उनके दिलों में पहले ही से अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत और गुस्से के जज्बात मौजूद थे, लेकिन उसके इजहार का कोई रास्ता दिखाई न देता था। पूरे मुल्क में जब तहरीक खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन और शराबबंदी के नाम से कौमी जद्दोजहद आज़ादी की आग भड़की, तो मालेगांव के लोगों को भी अंग्रेज़ों से अपना हिसाब चुकाने का एक बहाना हाथ आ गया। मालेगांव की खिलाफत तहरीक में ये नुक्ता फरामोश नहीं करना चाहिए। तहरीक की इब्तिदा अहलियान मालेगांव छोटे मोटे जलसों के ज़रिए खिलाफत से तुर्की की हिमायत और अंग्रेज़ों की मजम्मत पहले से ही कर रहे थे। उसी दौरान 15 फरवरी 1920 को मुंबई में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। मौलाना शौकत अली इस इजलास से खिताब करने के लिए ख़ास तौर से मुंबई से आए थे। इस सिलसिले में रहनुमाई और हिदायत हासिल करने के लिए मालेगांव से मुंशी मोहम्मद शाबान भिखारी को खुसूसी नुमाइंदा बनाकर मुंबई भेजा गया। उनके साथ और भी कई लोग थे। मुंशी मोहम्मद शाबान ने खिलाफत कमेटी के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और उन्हें मालेगांव में जारी खिलाफत तहरीक की सरगर्मियों से आगाह किया। मालूमात और रहनुमाई लेने के बाद वफ़द मालेगांव लौट आया। मुकामी खिलाफत कमेटी का क़याम। मुंबई से लौटने के बाद मुंशी शाबान ने मालेगांव में खिलाफत कमेटी के कायम के लिए एक मीटिंग बुलवाई। ये मीटिंग मोहल्ला इस्लामपुरा में यतीम खाने में हुई। इस मीटिंग में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनमें अमीर अहमद, अमजद घड़ीसाज, मोहम्मद हसन मालेगांवी और मुंशी खंदा वगैरह काबिल ज़िक्र हुए। मीटिंग में तय हुआ कि शहर के सरदारों, म्यूनिसिपल कौंसलों और दीगर बाअसर लोगों से खिलाफत कमेटी के क़याम में मुआवनत की अपील की जाए। अपील रायगा गई, बल्कि मदरसा बैतुल उलूम और अंजुमन हिदायत इस्लाम के अराकीन ने तो बाकायदा मुखालिफत भी की। बाद में जब सारे उलमाए किराम ने मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली बिरादरान की इस तहरीक की तायद की, तो वो भी साथ हो गए। 20 मार्च 1920 को मुंशी शाबान और उनके साथियों ने इसी यतीम खाने में दूसरी मीटिंग बुलवाई, जिसमें खिलाफत कमेटी कायम हुई। उसके ओहदेदारान हस्ब झैल थे। सदर हकीम अब्दुल मजीद एहसान उर्फ तैयब भैया, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाबान भिखारी, असिस्टेंट और प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी मोहम्मद हसन, वॉलंटियर कोर्स सेक्रेटरी मुंशी मोहम्मद जवाहिर, अराकिन मौलाना अब्दुल अजीज़, अजीम हकीम, फ़ारूक अब्दुल रज़ाक कोकब, मुंशी खंदा, मुंशी बैदल, कुदरतुल्ला, अमीर अहमद, अमजद घड़ीसाज, मोहम्मद सादिक, गरीब चांद, मोहम्मद अली फौजदार वगैरह। शराबबंदी और विदेशी कपड़ों का बाइकाट। तहरीक खिलाफत में गांधी जी की शमूलियत की वजह से कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई थी। उस ज़माने में बालू शाह गुजराती, बाल चंद हीराचंद, तातिया खिरे, वकील मोतीलाल, वीर चंद शाह, शेखू मियाँ, महबूब खान वगैरह कांग्रेस के करता धरता थे। उनकी अपील पर खिलाफत कमेटी के अक्सर अराकीन कांग्रेस में शामिल हो गए। इब्तिदा में तहरीक की रफ्तार सुस्त थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें शिद्दत और जोश पैदा होता गया। कौमी सतह पर गांधी जी ने शराबबंदी की तहरीक चलाई। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने दिलो जान से गांधी जी का साथ दिया। मालेगांव की खिलाफत कमेटी भी कब पीछे रहने वाली थी। तर्क में नोशी के बड़े बड़े पोस्टर मुंबई से लाए गए, जिन्हें मुंशी मोहम्मद शाबान, सोनू दर्जी और उनके साथियों ने पूरे शहर में चिस्पा कर दिया। भाजी बाजार में मैं नोशी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। उस तहरीक का शहर पर बहुत अच्छा असर पड़ा। सब इंस्पेक्टर भास्कर राव मराठे की धमकियों के बावजूद पिकेटिंग का सिलसिला जारी रहा और मुजाहिदीन अपनी जगह अटल रहे। उसके अलावा गांधी जी की स्वदेशी तहरीक के बाद मालेगांव पर नुमाया असरात पड़े। मालेगांव में हर शख्स खादी का दीवाना हो गया। उस ज़माने में शहर के मज़ाफ़ात में हरिजन लोग रहते थे।
جو کھادی تیار کرتے تھے، انہوں نے بدیشی مال کے بائیکاٹ کی تحریک میں کافی روپیہ کمایا۔ سارے شہر سے انگریزی کپڑے جمع کیے گئے اور بھاجی بازار میں ان کی زبردست ہولی جلائی گئی۔ ان تمام تحریکوں میں ہندو مسلم ایک ساتھ شامل رہے۔ شراب بندی کی تحریک ہو یا سودیشی کی، یہ سب مالیگاؤں کی تحریک خلافت کی مختلف کڑیاں تھیں، اور تحریک خلافت بذات خود ہندوستان کی جنگ آزادی کا ایک ناقابل فراموش حصہ تھی۔ اس تحریک میں سینکڑوں مجاہدین نے پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ اس تحریک کے دوران مولانا شوکت علی، بیرسٹر ظہور احمد الہ آبادی اور سوامی نرسنگھ مالیگاؤں آئے۔ ان کی آمد نے تحریک کی جلتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ اس زمانے میں بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، اپنے بڑوں کے ساتھ وہ بھی اس تحریک میں پوری طرح شامل رہے۔ موتی تالاب میں ان بچوں کے جلسے ہوتے تھے، جہاں حب الوطنی اور آزادی کے گیت گائے جاتے تھے۔ ان بچوں کے لیڈر عبدالعزیز بھکو مرحوم مالک بھکو ہوٹل اور حافظ محمد غفران مرحوم سابق پیش امام قصاب باڑہ مسجد تھے۔ سرکاری نوکریوں اور عدالتوں کا بائیکاٹ۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں منظور شدہ تجویز میں ہندوستانی عوام سے سرکاری ملازمتوں اور عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل بھی شامل تھی۔ اس کے مطابق بہت سے لوگوں نے سرکاری نوکریوں کو لات مار دی۔ ان میں جوہر منشی محمد حسن احسن اور دوسرے لوگ شامل تھے۔ تاتیہ کھرے وکیل نے وکالت ترک کر دی۔ عوام الناس نے بھی سرکاری عدالت کا بائیکاٹ کیا۔ یتیم خانے میں ایک قومی عدالت قائم کی گئی جس کے صدر مولانا خجندی تھے۔ تاتیہ کھرے وکیل نے بھی ایک دوسری قومی عدالت قائم کی جس کے سرگرم کارکن کھرے وکیل کے چھوٹے بھائی اور گاڈگل وکیل تھے۔ ان کی کارروائی خفیہ ہوتی تھی۔ یہ عدالتیں گویا متوازی حکومت کی علامت بن گئی تھی۔ غیر ملکی سامراج بے دست و پا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجاہدین آزادی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کے ایک اشارے پر پورا شہر ہڑتال کر دیتا تھا۔ سمرنا امداد فنڈ۔ اس سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ 24 مئی 1919 کو ترکی کے شہر سمرنا پر یونانی نے برطانیہ اور اتحادی ملکوں کی مدد سے قبضہ کر کے بے انتہا مظالم توڑے۔ ان انسانیت سوز مظالم کی دلخراش خبریں ہندوستان پہنچی تو ترکی اور مسئلہ خلافت سے جذباتی وابستگی کے سبب کانگریس اور خلافت کمیٹی دونوں نے زبردست احتجاج کیا۔ ملک بھر میں مظلومین سمرنا کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی تحریک چلائی گئی۔ مالیگاؤں میں اگرچہ غربت بہت تھی، پھر بھی انسانیت کے ناطے خلافت کمیٹی کے رہنما اور کارکن بے چین ہو گئے اور امداد الاسلام کے نام سے ایک تنظیم بنا کر فنڈ اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ بھی طے ہوا کہ اس فنڈ سے سمرنا کے مظلومین کی ہی نہیں، مالیگاؤں کی اقتصادی طور پر بدحال لوگوں کی مدد بھی کی جائے گی۔ چونکہ شہر کا عمومی پیشہ پارچہ باقی تھا، اس لیے ساڑی کے اڑھتیوں سے گزارش کی گئی کہ وہ فی تھان ایک فدیہ 1 روپے کا 64واں حصہ کاٹ کر فنڈ میں جمع کروائے۔ ہر بنکر خوشی خوشی فی ساڑی 1 فدیہ پیسہ دیتا تھا۔ اکثر اڑھتیوں کی دکانوں پر بورڈ لگے تھے کہ جو بنکر فنڈ نہیں کٹوائیں گے ان کی ساڑیاں نہیں خریدی جائیں گی۔ خلافت کمیٹی کے مقرر کردہ والنٹیئرز یہ چندہ وصول کر کے مرکزی کمیٹی میں جمع کروا دیتے تھے۔ ان والنٹیروں کے ہاتھوں میں لاٹھی ہوا کرتی تھی اور یہی ان کی شناخت بن چکی تھی۔ لیکن سپاٹی بازار کے بعض اڑھتیے اور ساہوکار، جن میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے، نہ صرف تحریک خلافت بلکہ تحریک آزادی کے ہی خلاف تھے۔ ان انگریز پرستوں نے مختلف ہیلے بہانے سے رقم کٹانے سے انکار کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے حکومت کے پاس شکایت بھی بھیجی کہ مالیگاؤں کے یہ خلافتی گنڈے ہیں، حکومت کے غدار ہیں، ہم سے زبردستی روپیہ وصول کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ برٹش سامراجی حکومت نے فوراً ایکشن لیا اور حکم جاری کر دیا کہ مالیگاؤں میونسپلٹی کی حدود میں کوئی بھی شخص کوئی ہتھیار، چاقو، لاٹھی کاٹھی لے کر نہ چلے۔ حکم عدولی کی صورت میں سخت سزا دی جائے گی۔ ذمہ داروں نے رضاکاروں کو سمجھایا کہ فی الحال سرکاری حکموں کی پابندی کرے اور چندہ وغیرہ وصول کرنے کا سلسلہ ترک کر دے، لیکن والنٹیئرز نے حقارت کے ساتھ اس حکم کو ٹھکرا دیا۔ ہنگامے کی شروعات۔ حکومت کے احکامات 30 مارچ 1921 کو جاری ہوئے۔ 20 اپریل 1921 کی رات کو عرب چوک نیا پورہ میں خلافت کمیٹی کی طرف سے ایک جلسہ مولانا محمد اسحاق مقصد کی صدارت میں ہوا۔ مولانا عبدالعزیز اور مولانا جان محمد مقرر خصوصی تھے۔ خلافت کمیٹی کے والنٹیئرز لاٹھی لے کر انتظام کے لیے جلسہ گاہ میں پہنچے۔ پولیس نے سب انسپکٹر بھاسکر راؤ کی قیادت میں جلسہ گاہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔
ہاتھوں میں لاٹھیاں رکھنے والے والنٹیئر کو گرفتار کر لیا۔ ان کی تعداد 24 تھی۔ ان میں سے 12 افراد کو عدالت میں حاضری کا حکم دیا گیا۔ اس زمانے میں عدالت اور کچہری وغیرہ 5 قندیل کی مراٹھی اسکول کے احاطے میں بھرتی تھی۔ اسے آج بھی لوگ جونی کچہری کہتے ہیں۔ 6 افراد کے خلاف ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے مقدمات کو ملتوی کر دیا گیا۔ باقی 6 افراد کے خلاف مقدمہ چلا۔ کارروائی 2-3 دنوں تک چلی۔ گرفتار شدگان پر الزام تھا کہ انہوں نے سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کی اور نقص امن کا باعث بنے۔ 25 اپریل 1921 کی تاریخ تھی۔ فیصلہ سننے کے لیے سارا گاؤں عدالت میں امڑ آیا تھا۔ مجسٹریٹ نے بھاسکر راؤ سے سزا کی مقدار کے بارے میں پوچھا۔ بھاسکر راؤ انگریزوں کا نمائندہ تھا اور مجاہدین آزادی سے مخاصمت رکھتا تھا۔ اس نے مراٹھی میں کہا، خوب ٹھوکا، یعنی خوب سزا دو۔ ان الفاظ کو سن کر عدالت میں موجود لوگوں میں غصے کی لہر پیدا ہوئی۔ مجسٹریٹ نے 6 گرفتار شدگان کو 60 روپے جرمانے کی سزا سنائی اور عدم ادائیگی کی صورت میں 1 ماہ قید بامشقت۔ یہ سبھی لوگ غریب اور مفلس تھے۔ اس زمانے کا 60 روپیہ آج کے 60,000 روپے سے بھی زیادہ تھا۔ اس لیے درخواست تو کی گئی کہ جرمانہ معاف کیا جائے، لیکن جواب میں حکم ملا کہ جرمانہ سمرنا امداد فنڈ سے ادا کیا جائے۔ سمرنا یا امداد الاسلام وہ فنڈ تھا جس میں سمرنا کے مظلوموں مسلمانوں کی امداد کے لیے اہل مالیگاؤں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے کچھ رقم جمع کی تھی۔ اس فنڈ سے جرمانہ ادا کرنے کا حکم سنتے ہی مسلمانوں کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ یہ فیصلہ سن کر چند جیالے مجاہدین آزادی نے بھاسکر راؤ سے کہا کہ ہمیں بھی گرفتار کر کے مقدمہ چلاؤ۔ بھاسکر راؤ نے متکبرانہ لہجے میں کہا، جاؤ پہلے کوئی جرم کر کے آؤ تو تمہیں بھی گرفتار کروں گا۔ بھاسکر راؤ کے اس جملے نے سوکھی گھاس کے لیے اڑتی چنگاری کا کام کیا۔ پولیس پر حملہ۔ غصے میں بھرے ہوئے لوگوں نے عدالت سے باہر نکلتے ہی پولیس والوں پر حملے شروع کر دیے۔ کانسٹیبل اسماعیل جعفر نے بھاسکر راؤ کو خبر دی کہ گاؤں میں پولیس پر عوام حملہ کر رہے ہیں۔ بھاسکر راؤ نے اس کی اطلاع مسٹر گیاسس معاملات دار اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ اور مسٹر ٹھاکر کو دی اور دونوں سے گاؤں میں چلنے اور مجاہدین سے نپٹنے کی گزارش کی، لیکن دونوں نے خوش اسلوبی سے انسپکٹر کو ٹال دیا۔ بھاسکر راؤ اپنے ساتھ 4 غیر مسلح اور 5 ہتھیار بند سپاہی لے کر گاؤں میں پہنچا۔ اس وقت تک مجاہدین کانسٹیبل پرشوتم، اکبر علی اور جے رام سنگھ پر حملہ کر چکے تھے۔ جب کانسٹیبل امیر سلیمان اور کانسٹیبل غفور بے ہوش کانسٹیبل اکبر علی کو واڑیہ دواخانہ لے جا رہے تھے، چند مجاہدین نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ زخمی سپاہی کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کسی بیل گاڑی والے نے اسے واڑیہ دواخانہ پہنچایا۔ بھاسکر راؤ بھی پتھراؤ سے بچنے کے لیے بھاگ نکلا، مگر ہجوم نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسی دوران کمہار باڑے میں چند لوگوں نے کانسٹیبل رام چندر سکھا رام پر حملہ کیا۔ وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ خطرے کے پیش نظر کانسٹیبل احمد ابراہیم، کانسٹیبل منو اور کانسٹیبل نام دیو گنگا رام وردی سے چھٹکارا حاصل کر کے فرار ہو گئے۔ بھاسکر راؤ کا انجام۔ پتھراؤ کے سبب بھاسکر راؤ جامع مسجد ہوتے ہوئے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ یہاں اس نے فائرنگ کا حکم دیا، جس سے چند مجاہدین زخمی ہو گئے۔ مجمع زخمی شیر کی طرح بکھر گیا۔ بھاسکر راؤ نے وہاں سے نکل کر واڑیہ دواخانے میں پناہ لی۔ اب اس کے لیے کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ وہ کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائے۔ راؤ صاحب پھوپلے، ایروما ٹاکیز کے مالک باپو پھوپلے کے والد کا نام اس کے ذہن میں آیا۔ راؤ صاحب انگریز سرکار کے حمایتی تھے۔ ان کا 3 منزلہ مکان بھاگ چند دگڑو شاہ کے سامنے سپاٹی بازار میں تھا۔ بھاسکر راؤ نے اسے اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھی۔ اس وقت اس کے ساتھ 8 کانسٹیبل تھے، جن میں سے 5 مسلح تھے۔ واڑیہ دواخانے کے اگبی دروازے سے یہ لوگ باہر نکلے۔ کسی نے انہیں نکلتے دیکھ کر شور مچا دیا۔ لوگ دوڑ پڑے۔ بھاسکر راؤ اور اس کے ساتھی ڈاکٹر نویل رائے شاہ کے پرانے دواخانے سے ہو کر پھوپلے کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھلا اور سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ یہاں سے کانسٹیبل دھرما تاتیا چھت پر سے کود کر فرار ہو گیا۔ کانسٹیبل امیر بیگ فرار ہونے کی کوشش میں مجاہدین کے ہاتھوں بری طرح زخمی ہو گیا۔ اب جو کانسٹیبل بھاسکر راؤ کے ساتھ رہ گئے وہ شریف پت پاؤجی، امام خان، رحیم خان، تھائیا جینو، بنڈو بالم، رستم خان اور شنکر تکارام تھے۔ اس وقت تک ہزاروں کا مجمع جمع ہو چکا تھا اور ہر طرف سے نکالو مارو کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر بھاسکر راؤ نے مجمع پر فائرنگ کا حکم دیا۔ اندھا دھند فائرنگ سے کئی لوگ زخمی ہوئے۔ ان میں سے عبد القادر مجاور میاں
اور معصوم نامی 2 افراد زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد دونوں کانسٹیبل اوپری منزل پر چلے گئے۔ ادھر معاملت دار اور ریزیڈنٹ مجسٹریٹ اپنے کام سے فرصت پا کر جب گاؤں میں داخل ہوئے تو ہجوم نے ان پر بھی پتھراؤ شروع کر دیا۔ یہ دونوں بھاگ کر واڑیا دوا خانہ پہنچے جہاں اسسٹنٹ سرجن مسٹر باگوئے موجود تھے۔ یہیں پر کھڑے وکیل نے مشورہ دیا کہ اگر گرفتار شدگان کو رہا کر دیا جائے تو شاید عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس وقت تک لوگوں کا شور بے انتہا بڑھ چکا تھا۔ دونوں افسر بدحواس ہو کر موسم ندی کی طرف فرار ہوئے اور اسی بدحواسی میں پتھریلی زمین پر گر کر زخمی ہو گئے۔ وہاں سے موتی باغ ناکہ پہنچے اور اس وقت تک روپوش رہے جب تک انگریزی فوج مالیگاؤں نہیں پہنچ گئی۔ ادھر مجمع کا یہ حال تھا کہ فائرنگ کے بعد بجائے فرار ہونے کے ان کا جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ہر قیمت پر بھاسکر راؤ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے دوبارہ مکان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ انگریزی بندوقیں ایک بار پھر آزادی کے متوالوں پر آگ برسانے لگی۔ اس بار محمد بشیر نام کا شخص شہید ہو گیا۔ شمع آزادی پر 3 پروانے نثار ہو چکے تھے۔ آخر برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اوپر انگریزی سامراج کی نمائندگی کرنے والا ظالم افسر اور اس کے ہتھیار بند سپاہی تھے، اور نیچے برطانوی غلامی سے ملک کو آزادی دلانے کا جذبہ رکھنے والے ہزاروں مجاہدین تھے۔ فرار ہونے کا مطلب بزدلی اور آگے بڑھنے کا مطلب موت تھا۔ حق یہ ہے کہ 3 افراد کی جان قربان کر دینے کے باوجود کوئی بھی فرار نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نچلی منزل سے جو زینہ اوپر جاتا ہے اسے آگ لگا دی جائے، جس سے گھبرا کر بھاسکر راؤ اور سپاہی نیچے آئیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ قریبی عباس بھائی طیب علی اور عباس بھائی شمس الدین بوہری کی دکانیں تھیں۔ وہاں سے لوگوں نے مٹی کے تیل کے 2 ڈبے حاصل کیے اور زینے کو آگ لگا دی۔ اس دوران ایک بات سامنے آئی، کھوپلے کے خاندان کی عورتیں بھی اوپر پھنسی ہوئی تھیں۔ فوراً سرکردہ ہندو مسلمان جمع ہوئے اور بالو شاہ گجراتی کے مکان پر ایک مشورتی میٹنگ ہوئی۔ مکان میں آگ تو لگ چکی تھی، اس لیے عورتوں اور بچوں کو جلتے ہوئے مکان سے نکالنا اور ضروری ہو گیا تھا۔ سڑک پر سے چینک چینک کر مکان میں پھنسی ہوئی عورتوں سے کہا گیا کہ بچوں کو لے کر باہر آ جائے۔ اس وقت تو رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ کھوپلے گھرانے کی عورتیں اگرچہ گھبرائی ہوئی تھی مگر بڑی ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے باہر نکل آئی۔ حیدر خان نامی ایک شخص نے انہیں محفوظ مقام تک پہنچایا۔ ان عورتوں میں ایک لمبی تڑنگی عورت بھی شامل تھی۔ اس نے باپو صاحب کھوپلے کی ماں رما بائی کی 9 گزی ساڑی پہن رکھی تھی اور چہرہ آنچل میں چھپا رکھا تھا۔ مکان کے سامنے جمع عورتوں دل سے احترام کرنے والے ہجوم نے ان عورتوں کو گزرنے کے لیے راستہ دے دیا۔ عورتیں جانے لگی تو مکان کے جلتے ہوئے زینے سے اٹھنے والے شعلوں کی ہلکی ہلکی روشنی میں کسی کی نظر اس لمبی تڑنگی عورت کے پیروں پر پڑی۔ پیروں میں بھاری مردانہ بوٹ دیکھ کر وہ شخص چلایا، پکڑو، یہ بھاسکر راؤ ہے۔ مجمع اس پر ٹوٹ پڑا۔ واقعی یہ سب انسپکٹر بھاسکر راؤ ہی تھا۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یونیفارم اتار کر ساڑی باندھ لی تھی، لیکن گھبراہٹ میں جوتوں کا خیال نہیں رہا۔ راز فاش ہونے کا احساس ہوتے ہی وہ مغربی سمت شیواجی ٹاؤن کی طرف بھاگا۔ پورا ہجوم اس کے پیچھے تھا۔ بھاری جسامت اور ساڑی کی وجہ سے وہ دوڑ نہیں پایا اور ڈاکٹر نویل رائے شاہ کے پرانے دواخانے کے سامنے کی رائل سینما کی گلی میں مجمع نے اسے جا لیا۔ پہلے اس پر لاٹھیوں سے حملہ ہوا۔ وہ زمین پر گر پڑا تو غفور پہلوان نے قریب میں پڑا ہوا ایک بھاری پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ وہیں جہنم رسید ہو گیا۔ جو ساڑی اس نے زندگی بچانے کے لیے پہنی تھی وہی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک مسلم کانسٹیبل بنڈو بالم بھی مارا گیا۔ ادھر بھاسکر راؤ اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا اور ادھر آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ بدقسمتی سے مکان کے اندر موجود ایک چھوٹا سا مندر بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھاسکر راؤ کا قصہ تمام کرنے کے بعد مجمع واپس لوٹا اور اپنی ہی لگائی ہوئی آگ کو بجھا دیا۔ سرکار پرستوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ 26 اپریل 1921 کا سورج طلوع ہوا۔ ہر محلے میں صبح سویرے ہی اعلان کر دیا گیا کہ 3 شہیدوں کو سپرد خاک کرنے کے لیے تمام لوگ جلوس جنازہ میں شرکت کریں۔ مختلف مقامات سے جنازے اٹھائے گئے اور دوپہر سے پہلے قبرستان پہنچ گئے۔ شہر کا کاروبار مکمل طور پر بند تھا۔ ہزاروں لوگ شہیدوں کو مٹی دینے کے لیے جمع تھے۔ تدفین سے قبل مولانا جان محمد نے تقریر کی اور لوگوں کو تلقین کی کہ کسی بھی آدمی سے کوئی تعرض نہ کرو، نماز جنازہ پڑھو، شہیدوں کو ان کی آخری منزل تک پہنچاؤ اور خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ بدقسمتی سے جب لوگ گھروں کو لوٹنے لگے ہنگامہ برپا ہو گیا۔
لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ انہوں نے خلافت تحریک کے مخالفین کے گھروں اور دکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ امیر سیٹھ اکبر امیر کی رنگ کی دکان، غفور سیٹھ اور مولوی عبد المجید کی سوت کی دکانیں اور سلیمان سمن کا گھر لوٹ لیا گیا۔ ہر طرف شورش اور بد امنی پھیل گئی۔ چوراہے پر روشنی کے لیے لگائی گئی قندیلیں چکنا چور کر دی گئی۔ خلافت تحریک کی مخالفت کرنے والوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی۔ امیر سیٹھ مشرقی اقبال روڈ، حمید سیٹھ ڈائمنڈ والے، بھاؤ سیٹھ موتی تالاب، گلاب میاں واصف اور ان کے والد شاد گو میاں ساکن موسم پل مالیگاؤں سے نکل گئے۔ کسی نے دھولیا کا رخ کیا، کسی نے منماڑ کا، کسی نے اور کسی مقام کا۔ جس وقت تو مکانوں اور دکانوں کی لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت تحریک کے گاندھیائی قائد منشی شعبان، بدھو شیخ، محمد حسن احسن وغیرہ سپاٹی بازار میں مندر کے سامنے عبدالسلام سردار کی ہوٹل خلیل سیٹھ کی سوت کی دکان پر بیٹھے تھے۔ جب ہنگاموں کی خبر انہیں ملی تو منشی شعبان نے کہا کہ دکانوں اور مکانوں کا لوٹنا ٹھیک نہیں، اسے روکنا چاہیے۔ میں اسے روکوں گا۔ سب نے انہیں سمجھایا کہ لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، وہ کسی کی نہیں سنیں گے، آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ گاندھی جی کے اس سچے پیروکار نے انہیں جواب دیا کہ اس لوٹ مار سے تحریک آزادی کو نقصان پہنچے گا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر اس آگ کو بجھاؤں گا، اور منشی جی اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکل پڑے۔ اس وقت سپاٹی بازار میں ہی مرشد سیٹھ کی دکان توڑی جا رہی تھی۔ منشی جی نے انہیں روکا اور سمجھا بجھا کر دکان کو لوٹنے سے بچایا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی دکانوں کو لوٹنے سے بچایا۔ سلیمانی دربار۔ سید سلیمان شاہ روزن شاہ مومن ایک پرہیزگار، صوم و صلات کے پابند اور برگزیدہ شخص تھے۔ تحریک خلافت انہی کی سرپرستی میں چل رہی تھی۔ سید صاحب ایک سچے محب وطن تھے۔ انہیں ایک پل کے لیے بھی انگریزی حکومت گوارا نہیں تھی۔ 25 اپریل کے ہنگامے کے بعد چند دنوں کے لیے ہی صحیح انگریزی اقتدار شہر سے ختم ہو گیا۔ سید سلیمان شاہ نے زمام اقتدار سنبھالی۔ اگلے 4 دنوں میں 5 قندیل پر باقاعدہ ایک دربار لگتا رہا، جس میں تحریک خلافت کے مقامی رہنما اور شہر کے معزز شریک ہوتے تھے۔ یہ سلیمانی دربار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تحریک خلافت کے مخالفین کے متعلق اسی دربار سے حکم جاری ہوتا تھا، فلاں کو پکڑ لاؤ، فلاں کو چھوڑ دو وغیرہ۔ یہ سلسلہ 3-4 دنوں تک چلتا رہا۔ ملک نے 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے نجات پائی، لیکن شہر مالیگاؤں نے 4 دن کے لیے ہی صحیح 1921 میں ہی آزادی اور اقتدار کا مزہ چکھ لیا۔ اس کی سزا بھی تحریک میں حصہ لینے والوں کو بڑی بھیانک ملی، لیکن وہ تو ہر خوف سے بے نیاز سر سے کفن باندھے ہوئے تھے۔ فوج کی آمد اور گرفتاریاں۔ ٹیلی گراف کے تار چونکہ پہلے ہی روز کاٹ دیے گئے تھے، اس لیے حکومت کو فوری طور پر اس بغاوت کی خبر نہ ہو سکی۔ چاند ٹپالیا نام کے ایک شخص نے مخبری کی اور ناسک میں اعلیٰ حکام کو خبر بھجوا دی۔ ناسک سے فوج کا ایک دستہ مالیگاؤں روانہ کیا گیا۔ 30 اپریل کی شام کو یہ دستہ مالیگاؤں پہنچا، لیکن شہر کے باہر رک کر حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ 1 مئی 1921 بروز اتوار صبح سویرے فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ آگے ایک کھلی جیپ تھی، جس میں کپتان اور افسر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ اس کے پیچھے فوجی ٹرک میں سوار ہتھیار بند سپاہی مستعد اور تیار تھے۔ فوج نے سب سے پہلے قلعے پر جا کر برطانیہ کا قومی جھنڈا یونین جیک لہرایا۔ اس کے بعد محلہ قلعہ سے گزرتے ہوئے چونا بھٹی کی سمت آئی۔ فوج نے کرفیو لگا دیا، لوگ بھاگنے اور چھپنے لگے۔ اسی روز سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاریخ کو ہر دور میں جے چند اور میر جعفر مل جاتے ہیں۔ ان گرفتاریوں کے لیے بھی شہر کے چند لوگوں نے غداری کی اور مخبری کا گھناؤنا کام انجام دیا۔ منشی شعبان اور سید سلیمان شاہ بھی گرفتار شدگان میں شامل تھے۔ 121 مسلمان اور 6 ہندو، اس طرح 127 لوگ گرفتار ہوئے۔ الزامات کی فہرست۔ مجاہدین پر انگریزی حکومت نے جو خاص الزامات عائد کیے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سب انسپکٹر بھاسکر راؤ اور بنڈو بالم کا قتل کیا۔ نمبر 2، کھوپلے کا مندر، ان کے 2 مکانات اور پرانک کے ایک مکان میں آگ لگائی۔ نمبر 3، امیر بیگ، اشرف بیگ، اکبر علی، راما دادا، اسماعیل جعفر، رام چندر سکھارام، امیر سلیمان، غفور، پرشوتم، جے رام سنگھ وغیرہ کانسٹیبلوں پر حملہ کیا۔ نمبر 4، فنڈ مخالف افراد مثلاً عبدالحکیم بقریدی، عبدالحمید لالا، باقر، نور محمد بیچو، کاشکیر، وکیل وغیرہ پر حملہ کیا۔ نمبر 5، ٹیلی گرام کے تار کاٹے۔ نمبر 6، لوٹ مار میں حصہ لیا۔ گواہوں کا بھائی چارہ۔
ہندو مسلم اتحاد کی بہترین مثال ان گواہوں نے پیش کی۔ اپنے ہی بھائیوں اور ہم وطنوں کی پھانسی کے پھندے اور جیل کی کوٹریوں تک پہنچانے میں گواہی دینے والے جہاں گنپت گوڑے، کرمرکر، وینکٹیش کاپسے اور دگامبر تھے، وہیں چاند میاں، دیگو میاں، مولوی عبدالحمید، امیر دین محمد، عبدالحکیم بقریدی، غلام احمد دیگو میاں وغیرہ بھی تھے۔ کم از کم 3 گواہ ایسے بھی تھے جو اس اندھیرے میں جگنو کی طرح چمک رہے تھے۔ ان میں معاملات دار آفس کا کلرک دیشمکھ، بنی پہاڑی اور اگنت بنڈو شامل تھے۔ خصوصی افسر برائے تحقیق مسٹر کوک جی نے انہیں ناسک کے پریس کلب میں بطور مہمان خصوصی رکھا، مگر ان تینوں گواہوں نے وطن پرستوں کی ہی نہیں اپنی حب الوطنی کی لاج بھی رکھ لی اور وقت گواہی اپنے سابقہ بیان سے منحرف ہو گئے۔ ایسے لوگ اعزاز اور تعریف کے مستحق ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہم آزادی کی منزل پانے میں کامیاب ہوئے۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غداری اور وفاداری کا تعلق مذہب سے نہیں ہے؟ مقدمے کی تفصیل۔ ابتدا میں مقدمہ مالیگاؤں کی عدالت میں شروع ہوا۔ ملزمین کی وکالت کرندیکر وکیل ستارہ اور بیرسٹر آزاد نے کی۔ 21 جولائی 1921 کو مقدمہ ناسک سیشن کورٹ میں مسٹر مرفی نام کے جج کے روبرو منتقل کر دیا گیا۔ 4 مہینے کیس چلا۔ سرکار کی طرف سے بیرسٹر انگنیکر اور ملزمین کی طرف سے بیرسٹر آزاد نے پیروی کی۔ چاند پٹیالہ سرکار کا سب سے اہم گواہ تھا۔ 2 نومبر 1921 کو فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلے کے مطابق 5 مجاہدین کو پھانسی کی سزا، 9 مجاہدین کو عمر قید، 2 کو 7 سال قید، 2 کو 5 سال، 97 افراد کو 3 سال اور 9 افراد کو 6 ماہ سے 2 سال تک کی سزا سنائی گئی۔ 7 افراد کو باعزت بری کر دیا گیا۔ جن 5 مجاہدین کو پھانسی کی سزا سنائی گئی وہ تھے: نمبر 1 سید سلیمان شاہ، نمبر 2 اسرائیل اللہ رکھا، نمبر 3 منشی محمد شعبان بھکاری، نمبر 4 بدھو فریدن، نمبر 5 عبدالغفور پہلوان۔ ان میں سے 4 مجاہدین تو جیل میں تھے، لیکن عبدالغفور پہلوان فرار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اتر پردیش کا رخ کیا۔ ہائی کورٹ میں اپیل۔ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی، جس میں ملزمین کی طرف سے ممبئی ہائی کورٹ کے سابق جسٹس کوٹسے جی اور مشہور وکیل مسٹر دیسائی نے پیروی کی۔ عباس بھائی طیب جی اور عباس بھائی شمس الدین کے لیے بھورا فرقے کے رہنما ملا طاہر سیف الدین نے بیرسٹر محمد علی جناح کی خدمت حاصل کی۔ اگرچہ ان وکلاء نے نہایت مدلل طریقے سے سزاؤں کے خلاف مقدمہ پیش کیا، لیکن ہائی کورٹ نے 3 کے سوا تمام ملزمین کی سزائیں برقرار رکھی۔ جن 3 لوگوں کی اپیل منظور ہوئی تھی وہ تھے بالو شاہ گجراتی، شیخو میاں اور عبدالمجید احسان صدر۔ ہائی کورٹ نے جب سیشن کورٹ کی سزاؤں کو برقرار رکھا تو سارے ہندوستان میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ اخبارات نے تیز و تند ادارے لکھے۔ اس بات کی کوشش بھی کی گئی کہ وائسرائے سے مل کر سزاؤں میں تخفیف کی جائے، لیکن ساری کوششیں بے ثمر ثابت ہوئی۔ سلیمان شاہ، محمد شعبان بھکاری، اسرائیل اللہ رکھا اور بدھو فریدن کو یروڈا جیل پونا منتقل کر دیا گیا۔ وہیں 6 جولائی 1922 کو صبح 6 بجے ان چاروں مجاہدین آزادی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ عبدالغفور پہلوان 6 مہینے یوپی میں چھپے رہے، لیکن مالیگاؤں کے ایک شخص کی مخبری کے سبب پولیس انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 18 جنوری 1923 کو انہیں بھی یروڈا جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ بنکروں پر اجتماعی جرمانہ۔ سینکڑوں لوگوں کو سخت ترین سزا دینے کے باوجود سرکار انگلیشیا کا اطمینان نہیں ہوا۔ حکومت کی طرف سے مالیگاؤں کے غریب بنکروں پر 7 لاکھ روپے کا ٹیکس لگایا گیا۔ تہذیب، ترقی، انصاف اور جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی حکومت برطانیہ کے ظلم و ناانصافی بلکہ بے شرمی اور ڈھٹائی کی یہ بدترین مثال ہے۔ کرے کون اور بھرے کون کی غالباً یہ دنیا میں پہلی ہی مثال ہے۔ وہ محنت کش بے قصور بنکر جن کا اس ہنگامے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اپنا پیٹ کاٹ کر 4 آنے فی تھان 1922 سے 1924 تک کٹواتے رہے، یہاں تک کہ 7 لاکھ روپے سے 10,000 روپیہ زیادہ جمع ہو گئے۔ یہ زائد رقم 60 سال تک حکومت کے خزانے میں پڑی رہی۔ کہتے ہیں چند سال قبل حکومت نے یہ رقم، جو سود ملا کر کئی لاکھ ہو گئی تھی، مالیگاؤں کے ترقیاتی فنڈ میں ضم کر دی۔ خلافت تحریک کا تجزیہ۔ خلافت تحریک کے دوران پیدا ہونے والے ہنگاموں کے سبب مالیگاؤں کے محب وطن مجاہدین آزادی کو بدنام کرنے کی بڑی کوششیں ہوئی۔ بہت سے بزرگ و ہندو اور مسلمان اس ہنگامے کو خلافتی دنگے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مندر جل جانے کی وجہ سے اکثر لوگ اسے مسلمانوں کے برپا کیے ہوئے فساد کا نام دیتے ہیں۔
اور تشدد اور لوٹ مار میں حصہ لینے والوں کو فسادی، گنڈے اور لٹیرے وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بعض اردو اور مراٹھی کتابوں میں بھی اس قسم کے بیانات دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اردو مراٹھی اخبار سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اسے دنگا قرار دینے میں ذرا نہیں ہچکچاتے۔ یہی سبب ہے کہ ہماری نئی نسلوں کے نوجوان، ہندو ہو کہ مسلمان، ایک عجیب قسم کے کنفیوژن میں مبتلا ہے۔ نہ انہیں صحیح واقعات کا علم ہے اور نہ اس کی تفصیلات سے واقف ہے۔ انتہا یہ کہ خود ہماری سرکاری مشینری اور حکام کا ذہن بھی صاف نہیں ہے۔ آج ان واقعات کو گزرے 85 برس ہو چکے ہیں۔ اس دوران ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے اور صحیح صورتحال پیش کرنے کی کئی کوششیں ہوئی، لیکن یہ یک طرفہ تھی۔ مبسوط اور مدلل طریقے سے واقعات کا منطقی تجزیہ کرنے کی اب تک سب سے گراں قدر و کوششیں پروفیسر عبدالمجید صدیقی اور عثمان غنی اسکس نے کی۔ بدقسمتی سے وہ مکمل تجزیہ نہ کر سکے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ذہنوں میں ابھرنے والے تمام شبہات کا ازالہ کیا جائے اور پیدا ہونے والے ہر سوال کا منطقی اور مناسب جواب دیا جائے۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے خلافت تحریک کے پس منظر کے ساتھ ساتھ مالیگاؤں میں پیش آنے والے واقعات کے ایک ایک پل کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم اپنے تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ خلافت تحریک ایک قومی تحریک۔ کچھ لوگوں کے خیال میں خلافت تحریک ایک قومی تحریک کی بجائے مسلمانوں کا ذاتی اور مذہبی معاملہ تھا، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ گزشتہ صفحات پر بیان کیے گئے تحریک خلافت کی تاریخی پس منظر سے ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ مسلمانوں سے متعلق تھا۔ اس کے لیے علی برادران، مولانا آزاد اور دیگر لیڈران جد و جہد کر رہے تھے۔ درویش صفت گاندھی جی نے خلافت تحریک کی اہمیت کو سب سے پہلے پہچانا اور انہوں نے اس تحریک کی زبردست تائید کر کے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ پورے ملک میں بیداری اور اتحاد کی ایک بھرپور لہر پیدا کر دی۔ 19 مئی 1920 کو انہوں نے ینگ انڈیا میں لکھا، ہوا کیسی ہی مشکلات درپیش کیوں نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں یکجہتی اور امن و سکون بحال رکھنے کے لیے اس مسئلے سے اہم اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے۔ مہاتما گاندھی تحریک خلافت کے روح رواں تھے۔ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی ان کو باپو کہا کرتے تھے۔ تحریک خلافت نے ہی دراصل گاندھی جی اور کانگریس کو ہندوستان کو متحد کرنے اور اسے آزادی کامل کی منزل کی جانب گامزن کرنے کا مواد فراہم کیا۔ جنگ آزادی میں اس عظیم الشان اتحاد کا استعمال کرنے کے لیے مناسب حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ 1920 کے ناگپور اجلاس میں مسئلہ خلافت کو بنیاد مان کر عدم تعاون کی تجویز پاس ہوئی۔ اس دن سے خلافت تحریک باقاعدہ طور پر قومی تحریک بن گئی، اگرچہ اس سے قبل بھی اس میں ہندو اور مسلمان شروع سے ہی شامل رہے تھے۔ کانگریس اجلاس میں ریزولیوشن پاس ہو جانے کے بعد گاندھی جی نے پورے ملک کا دورہ کیا اور تحریک عدم تعاون کی کامیابی اور اسے پرامن رکھنے کی جد و جہد کے ساتھ دلوں میں پیدا ہونے والے شکوک کو بھی رفع کرنے کا کام کیا۔ 29 جون 1921 کو انہوں نے ینگ انڈیا میں تحریر کیا، ہندوؤں کو اتحاد اسلامی سے خوف زدہ نہ ہونا چاہیے۔ تحریک اتحاد اسلام ہندوستان اور ہندو مذہب کے خلاف نہیں ہے اور نہ اسے ہونا چاہیے، لہٰذا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے دوش بدوش ہو کر ترکی کی سلطنت کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھنے میں حصہ لینا چاہیے۔ بالفرض کانگریس میں تجویز نہ بھی پاس ہوتی تب بھی انگریز اور سامراج مخالف جذبات جو اس تحریک نے پیدا کیے وہ ملک کی جنگ آزادی کے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں تھے۔ مندرجہ بالا حقائق کے پیش نظر یہ تسلیم کرنے میں تعمل نہ ہونا چاہیے کہ تحریک خلافت، عدم تعاون اور ترک موالات تینوں تحریکیں قومی جد و جہد آزادی کا حصہ تھی۔ تشدد کا سبب، پورے شہر میں جلسے ہو رہے تھے، ہڑتالیں ہو رہی تھی، شراب خانوں پر پکٹنگ کامیابی سے جاری تھی، سرکاری نوکریوں کو ترک کیا جا رہا تھا، عدالتوں کا بائیکاٹ ہو رہا تھا، بدیسی کپڑوں کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ غرض قومی جد و جہد آزادی کے تمام پروگراموں کو ہندو مسلمان مل جل کر عملی جامہ پہنا رہے تھے۔ مہینوں یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن کسی بھی موقع پر مجاہدین آزادی نے تشدد سے کام نہیں لیا، بلکہ گاندھی جی اور کانگریس کی ہدایت کے مطابق نہایت پرامن طریقے سے سرگرمیاں جاری رکھی۔ حکومت جو لاٹھیوں اور گولیوں کی زبان جانتی تھی، چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ پرامن تحریک تشدد کا شکار ہو جائے، لیکن اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ یہ موقع اسے اپنے نمائندے اور ملک کے غدار بھاسکر راؤ سب انسپکٹر کے ذریعے ملا۔
بھاسکر راؤ کا رویہ تحریک والوں سے مخاصمانہ اور چڑانے والا تھا۔ تحریک کے رہنماؤں کو بار بار دھمکیاں دینا اس کا معمول تھا۔ حکم امتناعی کے نفاذ کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے انہیں سخت سے سخت سزا دینے کی جج سے سفارش کرنا، جبکہ سینکڑوں لوگ عدالت میں موجود رہ کر کارروائی دیکھ اور سن رہے تھے۔ لوگوں کو جرم کر کے آنے کا چیلنج دینا وغیرہ ایسے کام تھے جن سے عوام کے جذبات بھڑک اٹھے، اور پھر حکومت کی طرف سے یہ حکم کہ جرمانے کی رقم امداد الاسلام یا سمرنا فنڈ سے ادا کی جائے، جلتی پر تیل کے مصداق ثابت ہوا، جس کی وجہ سے تشدد پھوٹ پڑا اور بھاسکر راؤ کی دلی مراد پوری ہوئی۔ اس تحریک کو تشدد میں تبدیل کرنے میں ان غدار وطن کو بھی قصوروار سمجھنا چاہیے جنہوں نے رپورٹ کر کے امتناعی احکام نافذ کروائے تھے۔ اس کے علاوہ حکم امتناعی لگنے کے بعد تحریک کے قائدین نے والنٹیئرز سے فنڈ جمع کرنا موقوف کرنے اور لاٹھی لے کر نہ چلنے کی جو اپیل کی تھی، اگر والنٹیئرز اس کو مان لیتے تو شاید بات وہیں ختم ہو جاتی، لیکن وہ تو انگریز حکومت کی مخالفت میں دیوانے ہو رہے تھے اور حکومت کے احکامات کو ماننا بے عزتی کی بات سمجھتے تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنے قائدین کی اپیل کو ٹھکرا دیا۔ فسادی اور دنگائی یا مجاہدین آزادی، یہ سچ ہے کہ تحریک کے کارکنوں نے سب انسپکٹر اور دوسرے پولیس والوں پر حملے کیے، مگر پولیس کے افسر بہرحال محب وطن تو تھے نہیں، بلکہ اسی ظالم انگریزی حکومت کے پٹھو اور نمائندے تھے، جن کے خلاف پورے ملک کو بلا تفریق مذہب و ملت پوری طاقت سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے گھروں اور دکانوں کو لوٹا، مگر صرف انہی کی دکانوں اور گھروں کو جو وطن دشمنی کر کے انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اور جد و جہد آزادی کو ڈائنامائٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جج بھی انگریز حکومت ہی کا نمائندہ تھا، جس نے ان مجاہدین آزادی کو گنڈے، لٹیرے اور فسادی کہہ کر سزا سنائی۔ اس لیے انہیں دنگائی اور تحریک کو دنگا سمجھنا انگریزوں کا نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک سچا محب وطن ہندوستانی انہیں مجاہد آزادی ہی تسلیم کرے گا، اور اسے تسلیم کرنا بھی چاہیے۔ البتہ جن کا ضمیر انگریزی سامراج کے پاس گروی ہے، وہ اگر انہیں دنگا کرنے والے اور خلافت تحریک کو دنگے کا نام دے تو تعجب نہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر ان مجاہدین کو فسادی قرار دینے لگے، تب ہندوستان میں کوئی بھی مجاہد آزادی کہلانے کا مستحق نہیں رہ پائے گا، اور نیتا جی سبھاش چندر بوس، نانا صاحب منگل پانڈے، چندر شیکھر آزاد، ساورکر، رانی لکشمی بائی، اشفاق اللہ خان، بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو، میوا رام گپت اور ایسے ہی ہزاروں لوگ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے، بغاوتیں کی، سازشیں رچی، خزانے لوٹے، انگریز افسروں کا قتل کیا اور اپنے ہی ہم وطنوں لیکن انگریزوں کے حامیوں کا خون بہایا، انہیں بھی غدار وطن، فسادی، لٹیرے اور دنگائی تسلیم کرنا پڑے گا، جو ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ غدار وطن کو سزا دینا نہ اس وقت کوئی جرم تھا نہ اب ہے۔ اگر مندرجہ بالا تمام رہنما مجاہدین آزادی ہے، اور یقیناً ہے، تو مالیگاؤں کی جد و جہد آزادی کے یہ کارکن بھی اتنے ہی بڑے مجاہدین آزادی ہے، اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں۔ لوٹ مار کا مقصد۔ اس ہنگامے میں مجاہدین نے جو لوٹ مار کی، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پڑھا کہ ایک دن قبل 3 بے گناہ مارے جا چکے تھے، لوگ قبرستان میں انہیں دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ انگریز حکومت، اس کی پولیس اور انگریزوں کے پٹھوؤں کے خلاف ان کے دل میں لاوا ابھر رہا تھا۔ انگریزوں کا سب سے اہم نمائندہ بھاسکر راؤ جہنم رسید ہو چکا تھا۔ اب جو لوگ بچ رہے تھے وہ لوگ تھے جو تحریک کی مخالفت اور انگریزوں کی حمایت میں پیش رہتے تھے۔ اگر لوگوں نے اپنا غصہ ان پر اتارنے کی کوشش کی تو یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے۔ اگر ان کا مقصد سچ مچ لوٹ مار کر کے مال و زر حاصل کرنا ہوتا تو شہر اور بازار کے بہت کم مکانات اور دکانیں محفوظ رہ جاتی، سارا شہر جل کر راکھ ہو جاتا۔ انہیں روکنے والا کون تھا؟ لیکن یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے صرف انہی لوگوں کے مکانوں اور دکانوں پر دھاوا بولا جو ان کی نظر میں غدار یعنی برٹش سرکار کے حمایتی تھے۔ ان کو نقصان پہنچا کر وہ اپنی دانشتوں میں برٹش سرکار سے انتقام لے رہے تھے۔ اگرچہ جن کے گھر اور دکانیں لوٹ رہے تھے وہ ان کے ہم مذہب تھے، لیکن آزادی کی تمنا رکھنے والے اور انگریزوں کے نام سے نفرت کرنے والے یہ لوگ بھلا اس چیز کو خاطر میں کیا لاتے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوٹ مار بھی مسلمان کی مسلمان کے خلاف نہیں تھی، بلکہ وطن پرستوں کی انگریز پرستوں کے خلاف تھی۔ کیا یہ ہندو مسلم دنگا تھا؟ بھاسکر راؤ کے قتل اور راؤ صاحب کھوپلے کے مکان کو نظر آتش کرنے اور اکا دکا ہندوؤں کی
مکانات لوٹے جانے کی وجہ سے کچھ لوگ اسے ہندو مسلم فساد سمجھتے ہیں۔ یہ بات اتنی لغو ہے کہ اس کی تردید کرنا بھی نادانی ہے۔ واقعات پڑھنے کے بعد ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی محسوس کر لیتا ہے کہ یہ محبان وطن کا غدار وطن سے مقابلہ تھا۔ اس مکان کے مکی اگر بھاسکر راؤ اور اس کے ہتھیار بند سپاہیوں کو پناہ نہیں دیتے، اگر اس مکان سے فائرنگ کر کے مسلمانوں کو ہلاک نہ کیا جاتا تو نہ مکان کو آگ لگائی جاتی نہ مندر جلتا۔ یہ پورا علاقہ ہندوؤں کا تھا۔ غصے میں بھرا ہوا مجمع کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اس ایک کے علاوہ پورے علاقے میں کوئی دوسرا گھر نہ توڑا گیا نہ جلایا گیا۔ دوسری ایک بات کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے، اگر مسلمانوں کے ہجوم نے بھاسکر راؤ کو جان سے مارا تو بنڈو بالم اور لالا باقر جیسے دیش دروہی کانسٹیبلوں کا کام بھی تمام کیا۔ جتنے دوسرے کانسٹیبلوں پر حملے کیے گئے ان میں بھی مسلم کانسٹیبلوں کی تعداد زیادہ تھی۔ جتنی دکانیں اور گھر لوٹے گئے وہ سب مسلمانوں کے تھے۔ ان حقائق کی بنیاد پر اسے ہندو مسلم فساد کہنا بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آگ لگانے کا واقعہ، پورے واقعے کو ایک بار پھر سے پڑھیے۔ مجاہدین کا مقصد نہ کسی کا گھر جلانا تھا نہ مندر، انہیں تو بس بھاسکر راؤ کو باہر نکالنا تھا۔ مندر کو آگ لگانے کی بات کوئی بنیاد نہیں ہے۔ شہر کے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس جگہ راؤ صاحب پھوپلے کا مکان تھا، اور اگر کوئی مندر تھا بھی تو یقیناً بہت چھوٹا سا رہا ہوگا، جیسا کہ عموماً ہندو گھرانوں میں ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مجمع کو اندر مندر ہونے کا پتہ بھی نہیں تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مندر جلانے کی بات چلی کیسے؟ عدالت کے فیصلے کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریز پولیس نے اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے، مجاہدین کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کے لیے اور ان کے خلاف ہندوؤں کے دل میں نفرت کا جذبہ جگانے کے لیے، جیسا کہ انگریزوں کا طریقہ تھا، رائے کو پہاڑ بنا کر پیش کیا اور سارے شہر نے اس افواہ کو قبول کر لیا۔ ان افواہوں کو ان فرقہ پرستوں نے بھی قوت پہنچائی جنہوں نے اپنی مقصد براری کے لیے مندر جلانے کا ہوا کھڑا کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مالک مکان نے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اسے مالی فائدہ اٹھانے کے لیے مندر جلانے کی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا ہو، جس کا اشارہ آگے ملتا ہے۔ اگر مجاہدین کا مقصد مندروں کو جلانا ہوتا تو اس علاقے میں 25 مندر تھے۔ لوگ اپنے دروازوں کو اندر سے بند کیے بیٹھے تھے، وہ پوری آزادی کے ساتھ بلا روک ٹوک مندروں کو جلا سکتے تھے، مگر ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کسی دوسرے مندر کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی دوسرے مکان کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کسی ہندو پر حملہ کیا۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پھوپلے صاحب کے گھر کو بھی، جس میں مندر کا ہونا بتایا جاتا ہے، بھاسکر راؤ کے اس میں پناہ لینے سے پہلے آگ نہیں لگائی گئی، جبکہ ایسا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور آخری بات یہ کہ بھاسکر راؤ کے باہر نکلنے کے بعد جب جوش میں بھرے ہوئے مجاہدین کا مقصد پورا ہو گیا تو پورا مجمع آگ کو بجھانے کے لیے پلٹ پڑا۔ کیا فسادی لوگ آگ لگا کر آگ بجھایا بھی کرتے ہیں؟ واقعات کی ان کڑیوں سے پتہ چلتا ہے کہ شم میں آزادی کے ان پروانوں نے جوش میں ہوش نہیں کھویا تھا۔ ان کا مقصد غدار وطن اور دشمنان ملکوں کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا، نہ کہ مندر کو جلانا۔ ایک ہی دروازہ کیوں کھلا؟ ہم نے دیکھا کہ جب غیظ و غضب سے بھرا ہوا ہجوم بھاسکر راؤ اور دوسرے پولیس والوں کا پیچھا کر رہا تھا، اس وقت تو سب انسپکٹر جن جن گلیوں سے گزرا وہاں مکمل طور پر ہندو آبادی تھی، لیکن کسی بھی ہندو خاندان نے بھاسکر راؤ کو پناہ دینے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا۔ اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ تمام ہندو بھی یہ مانتے تھے کہ مجاہدین آزادی کا یہ مجمع ہندو دشمن نہیں، انگریز دشمن ہے، اس لیے انہوں نے انگریزی حکومت کے افسر کو پناہ نہ دے کر نہ صرف مجاہدین کی مدد کی بلکہ اپنے آپ کو بھی سچا محب وطن ثابت کرنے میں کامیاب رہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، راؤ صاحب پھوپلے کے مکان کا دروازہ اس ظالم افسر کے لیے کیوں کھلا؟ گھر کے اندر سے 2 بار 2 کانسٹیبلوں نے مجمع پر گولیاں چلائی جس میں 3 لوگ شہید ہوئے۔ اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کیا یہ سرکار پرستی کی علامت نہیں؟ کیا یہ تحریک آزادی کے مخالفت کی دلیل نہیں؟ کیا یہ محبان وطن کے مقابلے میں غداران وطن کا ساتھ دینے کی نشانی نہیں ہے؟ اور ہماری سمجھ سے یہی وہ بھیانک غلطی تھی جس کو چھپانے کے لیے مالک مکان نے خود مندر جلانے کی بات کو بڑا چڑھا پیش کیا ہوگا، تاکہ اس جذباتی موضوع کے پردے میں اپنے عمل کو چھپا سکے اور عام ہندوؤں کے جذباتی ہمدردی کے ساتھ ساتھ سرکار سے مالی امداد کا استحقاق بھی حاصل کر سکے۔
بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، تاریخ کا شفاف قلم کسی کو معاف نہیں کرتا۔ انگریز سرکار کے ایک ظالم نمائندے کو پناہ دے کر انہوں نے تحریک آزادی کے مخالفوں کی فہرست میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے درج کروا لیا ہے۔ ہندو خواتین کا احترام۔ جس کے گھر کے اندر سے گولی چلا کر ہجوم کے 3 لوگوں کو شہید اور انگنت لوگوں کو زخمی کیا گیا، اس کے گھر کی خواتین کے ساتھ مجاہدین نے جو سلوک کیا اسے دیکھ کر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ جو ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ پھوپلے کے گھر میں خواتین بھی ہے، پورا مجمع بے چین ہو گیا۔ بالو شاہ گجراتی کے مکان پر ہونے والی میٹنگ ادھوری چھوڑ کر لوگ دوڑ پڑے اور چلا چلا کر دوسرے منزلے پر موجود خواتین سے باہر آنے کی گزارش کرنے لگے۔ خواتین کی حالت کا اندازہ لگائیے، ایک طرف کھائی تھی، دوسری طرف کنواں۔ اگر اوپر رکتی ہے تو آگ میں جلنے کا ڈر، اور نیچے اترتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو مجمع کی طرف سے بے عزتی کا خطرہ۔ ان عورتوں کی ہمت کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے آگ میں جل کر مرنے کے مقابلے میں باہر آنے کا فیصلہ کیا۔ مجاہدین آزادی پر ان کے اس اعتماد کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ مسلمان بھی ان کے اعتماد پر کھرے اترے۔ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ جوش و غضب میں بھرے ہوئے اس مجمع نے اپنا ہوش نہیں کھویا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف عورتوں کی زندگی بچانے کے لیے ان کو چلا چلا کر باہر نکالا، بلکہ جب خواتین اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکلی تو تمام لوگوں نے انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ گزرنے کے لیے راستہ بھی دیا۔ اتنا ہی نہیں، حیدر خان نام کے ایک شخص نے جو پھوپلے خاندان کا ملازم تھا، ان تمام خواتین کو محفوظ مقام تک پہنچنے میں رہنمائی بھی کی۔ یہ دیکھ کر کون ہندوستانی ہوگا جس کا سر فخر سے اونچا نہ ہو جائے گا۔ ان مجاہدین نے مالیگاؤں اور ہندوستان کا ہی نہیں، پوری انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اگر یہ لوگ سچ مچ فسادی ہوتے تو ہندو خواتین کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو آج کل کے فسادات میں خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ باپو صاحب پھوپلے کی روایت۔ باپو صاحب پھوپلے، جن کا آبائی مکان جلایا گیا تھا، کی ایک روایت مزید حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکان کو آگ لگنے کے بعد شور اٹھا کہ بھالو بھال چندر نام کا لڑکا اوپر رہ گیا ہے۔ حیدر خان تیسرے منزلے پر چڑھ گیا، اس نے بھالو کو اٹھایا۔ وہاں پنجرے میں ایک پنج رنگی طوطا بھی تھا۔ حیدر نے طوطے کو بھی بچانے کی کوشش کی، لیکن آگ کی وجہ سے پنجرا اتنا گرم ہو چکا تھا کہ وہ پکڑ نہ سکا۔ پنجرا چھوڑ کر اس نے بھالو کو بچا لیا۔ اس ہنگامی حالت میں ایک مسلمان کی ایک ہندو لڑکے اور بے زبان پرندے کی جان بچانے کی یہ کوشش ایک اور ثبوت مہیا کرتی ہے کہ مسلمانوں کو پھوپلے خاندان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ان کی انسانی سلوک کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے۔ لکشمن راؤ پھوپلے نوازے گئے۔ لکشمن راؤ پھوپلے شہر کے ساہوکار تھے، زیورات رہن رکھ کر قرض دیتے تھے۔ انہوں نے حکومت سے 10 لاکھ روپیہ ہرجانے کا مطالبہ کیا، لیکن 3 لاکھ روپیے ملے۔ پھوپلے خاندان 1921 سے 1936 تک کاپسے کے 3 منزلہ مکان میں رہا۔ اس کے بعد نیا مکان بن کر تیار ہونے پر اس میں منتقل ہو گیا۔ 1931 اور 1932 میں کرشن راؤ پھوپلے کو راؤ بہادر کے خطاب سے نوازا گیا۔ ایک طرف مجاہدین آزادی کو پھانسیاں دی گئی، جیلوں میں ٹھونسا گیا، اجتماعی جرمانہ لگایا گیا، اور دوسری طرف مالی امداد اور خطابات عطا کیے گئے۔ کیا یہ حقیقت بہت سے سوالوں کے جوابات نہیں دیتی؟ بے گناہوں کو پھانسی۔ تمام واقعات پر نظر ڈالنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سید سلیمان شاہ، منشی محمد شعبان اور حسن دال والا ان ہنگاموں میں کہیں تھے بھی نہیں۔ منشی شعبان نے تو اپنی جان پر کھیل کر بہت ساری دکانوں کو لوٹنے سے بچایا، اس کے باوجود برٹش حکومت کے اندھے قانون نے ان پر بھی مقدمہ چلایا اور اول الذکر دونوں لوگوں کو پھانسی کی سزا دی۔ برطانوی سامراج کا ظلم و ناانصافی اور بے گناہوں کے خون کی پیاس جلیاں والا باغ میں ہی نہیں، مالیگاؤں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ فرق ہے تو صرف طریقہ کار کا۔ افسوس صرف اس کا ہے کہ ان بے قصوروں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے میں خود ان کے ہم وطنوں کی گواہیاں سبب بنی۔ آخری بات، مندرجہ بالا طویل بحث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ مالیگاؤں کے یہ جیالے سچے محب وطن اور مجاہدین آزادی تھے، فسادی گنڈے اور لٹیرے نہیں۔ انگریزوں کا نمائندہ سیشن کورٹ کے جج مسٹر مرفی نے بھی، جس نے ان جیالوں کو سزائیں سنائی، اپنے فیصلے ججمنٹ کے صفحے نمبر 26 پر اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی بلکہ سیاسی مظاہرہ تھا، جس میں گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون، ترک موالات اور مولانا محمد علی جوہر کی تحریک خلافت نے شدت پیدا کی۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کی طرف
شائع شدہ کتاب میں 7 مجاہدین کا ذکر و بطور شہیدان آزادی کیا گیا ہے، اور مہاراشٹر سرکار نے تمام 125 مجاہدین آزادی کا ذکر شامل کر کے ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ شہر مالیگاؤں کے ہر انصاف پسند، امن پسند، محب وطن ہندو اور مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت ان مجاہدین آزادی کے دلارانہ کارناموں اور قربانیوں پر فخر کرے۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے اپنا سب کچھ لٹا کر حتیٰ کہ اپنی جانیں دے کر بھی ملک کی خدمت کی اور انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو نجات دلائی۔ پینشن کے نام پر چند روپیے اور غور و اعزاز عطا کرنا کے نام پر کاغذ کے چند ٹکڑے ان کی خدمات کا بدل نہیں ہو سکتے۔ آج جب کہ یہ تمام لوگ دنیا سے اٹھ چکے، ہمارا سماج انہیں اور تو کچھ نہیں دے سکتا، کم از کم اتنا تو کر سکتا ان شہیدوں کے نام کے ساتھ کوئی یادگار تعمیر کر کے ان تک ان کا حق پہنچائے۔ دور کہیں آسمان کی بلندی پر ان بزرگوں کی پاکیزہ روحوں کی منتظر نگاہیں ٹکٹکی لگائے ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔